बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। अपने मुर्शिद हब प्रोग्राम में आज भी हमारे साथ हकीम बाबर साहब तशरीफ फरमा हैं और हम उनसे इस्तिखारा के मौजू के ऊपर बात करेंगे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तसद्दुक साहब। सर मेरे नाजरीन की ख्वाहिश है कि इस्तिखारा के बारे में आज उन्हें बताया जाए। ठीक है जी। इस्तिखारा क्या चीज है? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया सर। इस्तिखारा जो लफ्ज है इस्तिखारा, इसका मायने है तलब करना, अल्लाह ताला की रजा को तलब करना। इस्तिखारा कि हम अल्लाह ताला की रजा देखें कि आया ये काम करें या ना करें। और इस्तिखारे का आम होना पाकिस्तान में आम कैसे हो गया, ये एक ऐसा अल्फाज है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। वजह यह है कि हर इंसान अपने नुकसान से बचना चाहता है। हर बंदा अपने बुरे काम से बचना चाहता है। बिल्कुल सही। यानी कि इस्तिखारे के जो मैंने देखा है 12 सवालात बहुत जरूरी हैं। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो बता दूं मेरे प्लीज कि नए देखने वालों को मैं बता दूं कि पहला सवाल है इस्तिखारे में कि मेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी, मेरा फलां काम कब होगा। ये पहला सवाल है हर बंदे का। दूसरा कि मुझे ये दौलत मिलेगी या नहीं। तीसरा, ये बहन भाई मेरे साथ कैसा रहेगा, और मैं करीबी शहर का सफर करूं या ना करूं। चौथा, ये घर मेरे लिए कैसा है, मैं या इस घर में रहूं साध है या नहीं, या इस घर को मैं खरीदूं या नहीं। पांचवा, मेरी औलाद जो है इसके लिए मुस्तकबिल कैसा है, या मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहता हूं तो कैसी रहेगी। छठा, जो बीमार है वो कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कौन सी दवा उसके लिए बेहतर है। सातवां, शादी कैसी रहेगी, फलां की शादी कैसी रहेगी, फलां रिश्ता कैसा रहेगा। आठवां, विरासत में जो जायदाद है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। नामा, ये दूर दराज मुल्कों का सफर करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं जाऊं या ना जाऊं। 10वां, मेरे लिए ये कारोबार कैसा है, मैं ये कारोबार करूं या ना करूं। 11वां, मेरा दोस्त मेरे साथ दिल से मुखलिस है या नहीं, मेरा दोस्त मुझसे दिली मोहब्बत रखता है या नहीं। 12वां, कि या ये कैदी रहा हो जाएगा, ये कैद से छूटेगा। ये 12 सवालात तसद्दुक साहब जिंदगी में बिल्कुल सही बात है, लाजमी आते हैं। हर बंदा इसका इस्तिखारा करना चाहता है कि मुझे पता चल सके कि मेरे लिए बेहतरी क्या है। हम इस वजह से इस्तिखारा निकलवाते हैं, और इसमें भी शार्ट करें तो 3 चीजें हैं, काम करूं या ना करूं, बिल्कुल सही, रिश्ता करूं या ना करूं। ये 2 इस्तिखारे सारा दिन आम अल्फाज में आम जुबान पे आपको नजर। बिल्कुल सही कि हमें किसी बाबे का पता चल जाए। आजकल मोहल्ले में एक बाजी परियां वाली आपको मिल जाती है, हर मोहल्ले में आपको कोई बुजुर्ग मिल जाएगा कि वो इस्तिखारा करके जल्दी जल्दी बता दे कैसा रहेगा। कई लोगों को इस्तिखारे के मसले में बड़ी बड़ी दूर दूर शहर भी फोन करने पड़ते हैं। तो इसमें असल वजह जो है वो ये है कि हम अल्लाह ताला की रजा को तलब कर लें कि वो रहमान है, वो रहीम है, कि वो अपने अलूम के समंदर से कोई एक कतरा हमें बता दे कि हम करें या ना करें। तो ये इंसानी जुस्तजू है कल क्या होगा। ये इंसान शुरू से सोचता है कल क्या होगा, ये करूं या ना करूं। इसीलिए इस्तिखारा तलब करना इसे कहते हैं जी। और हकीम साहब तकरीबन हर घर में मर्द भी हैं और औरत भी हैं।
اب ذرا تھوڑا سا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ استخارہ مرد کرے یا عورت کرے، ایک بات۔ دوسری بات، پھر سچی بات ہے کہ ہم سارے لوگ کوئی اتنے باعمل نہیں ہوتے، پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے جی کہ اپنے گلی محلے شہر کی کسی بزرگ خاتون سے یا بزرگ آدمی سے جو شریعت کے پابند ہیں، جو باعمل ہے، ان سے استخارہ کرایا جائے۔ اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے کہا گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے، دونوں میں سے استخارہ کون کرے؟ تو عورت کر لے۔ عورت کیوں کرے؟ گھر میں سب سے زیادہ گھریلو اور نجی زندگی میں خوشحالی عورت چاہتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ یہ طلب ہوتی ہے میری بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، میرے بیٹے کا رشتہ اچھا ہو جائے، گھر میں رزق کی کشادگی ہو۔ مرد سارا دن باہر رہتا ہے، کام کر رہا ہے، تھکا ہارا ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، دن میں کیا کہاں گیا ہے۔ عورت سب سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے اس معاملے میں، اور عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ نیت سے اور زیادہ دل سے نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کرتی ہے، اور وہ جتنی اس کے اندر محبت اور شدت ہوتی ہے اللہ کی رضا جاننے کے لیے، شاید مرد میں اس کی ڈیڈیکیشن ہی اور ہوتی ہے، وہ اس کے خیالات اور ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ آیا دن کو کہ میں استخارہ کر لوں، تو وہ اب استخارہ کرنا چاہتا ہے، رات کو گھر آیا ہے، کھانا کھایا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو میٹھے میں چینی کم محسوس ہوتی ہے، اور جو رات کو جب مرد گھر آتا ہے تو وہ آدھا ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اب اس نے استخارہ کرنا ہے، اس نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے بجلی کا بل کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آج 2 لڑکے کام پہ بھی نہیں آئے تھے، اور صبح چیک بھی آنے والا اکاؤنٹ میں، تو وہ اس کے جو خیالات ہیں وہ اپنے بزنس میں، کاروبار میں، یار دوستوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو عورت ہے اس کے خیالات بھی گھر کے 4 دیواری تک محدود ہوتے ہیں، اور اس کے احساسات بھی اسی میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ استخارہ ٹھیک نکلا۔ بالکل صحیح بات۔ تو طلب کرنے کی جو ہے تمنا، وہ عورت میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر عورت استخارہ کرے تو اچھا۔ عورت نے استخارے کا ایک بڑا سادہ لفظ رکھا ہوا، اچھا جی، رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سو گئی، سورۃ واقعہ پڑھ لو یا سورۃ بقرہ پڑھ لیں یا آیت الکرسی پڑھ لیں، یا چاروں کل پڑھ کے تو وہ سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو جائے، تو وہ سمجھتی ہے کہ اگر سبزہ ہریالی آ گئی تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ اسلام میں بڑا شارٹ کٹ استخارہ ہے۔ آگے جی اور حکیم صاحب، ایک نواں ڈیش ڈرامہ میں شروع ہو گیا ہے، تساں اخبار چکو یا اسپیشلی اتوار دا اخبار چکو، وہ پڑھیا رہے گا آن لائن استخارہ، ٹیلی فون پر بتائیں 5 منٹ میں جواب دے دیں۔ تساں سڑکاں تے چلے جاؤ تے پینٹ ہوئی ہیں دیواراں، ہر جگہ تے جاؤ تے اس سے ہوتے جناب کا کی کہنا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اخباروں میں آتا ہے استخارہ پریشانیوں میں سے چھٹکارا، محبوب آپ کے قدموں میں، تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو، تو 1 منٹ میں عمل کروا لیں۔ اصل میں ان کا بزنس ہے اور کاروبار ہے، اور چمکا اس لیے کہ اگر ہر بندہ شارٹ کٹ زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور شارٹ کٹ ہر کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان بابوں کی اور ان استخارہ خانوں پہ چلا جاتا ہے۔ سر، استخارہ کروا لیں آپ۔ جب میں نے علم نجوم سیکھا تو میں بڑے پاکستان کے بڑے شہروں میں گیا، بڑے نجومیوں سے ملا، بڑے عمل کرنے والوں، عملیات کے ماہر سے ملا۔ سر، وہ استخارے کے لفظ کے آگے کچھ جانتے ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ سر، میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں، بابا جینا والا، میں سارے بتاتا چلوں کہ میں ایک بزرگ سے ملا کہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ بابا جینا والے، ان کے پاس بڑے جن ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نا جن سے مجھے سوالات کے جواب لے کر دیں اور مجھے جن سے ملاقات کروا دیں۔ تو اس نے کہا جی آپ حکیم بابر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے جی ٹھیک ہے، آپ سائڈ کے کمرے میں میری بات سنیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جی میرے تعلق دیکھو، میرا تے رزق دا کام ہے، تو میری بیٹیاں دے زیچے کڈو، انہاں دی شادیاں نہیں ہو رہی۔ وہ پنجابی تھا، پنجابی لہجے میں کہتا جی چھڈو ساری گلاں، میری کڑیاں دے بیاہ نہیں ہو رہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ آپ کا اتنا نام ہے، کہتا وہ کاروبار ہے۔ تو ایسا ہی ہے، صحیح بات۔ میں نے بہت حیران ہوا کہ اصل علم جاننا، استخارہ کرنا،
یا یہ علم نجوم، علم رمل، پامسٹری، علم الاداد، نیمرولوجی، یا استخارہ، یا اسماء الحسنہ اپنے نام کے عددوں کے ساتھ نکالنا، تو یہ ایک بڑا فن ہے. تو یہ جیسے اشتہار آتے ہیں، یہ آتے ہیں، تو یہ 90% لوگ نہیں جانتے. اچھا، وہ پہلے ایک سوال کا ایک پارٹ رہ گیا کہ کسی بزرگ سے جو پتہ ہو کہ 5 وقتی نمازی ہیں، باعمل ہیں، حج کیا ہوا ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، ان سے بھی استخارہ کرایا جا سکتا ہے؟ جی کرایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آیا کہ وہ استخارے کو جانتا ہے یا اس کو پتا ہے میں نے استخارہ کرنا کیسے. اگر وہ استخارے کو پورا سمجھتا ہے تو وہ پھر کر سکتا ہے. لیکن عموماً دیکھیں کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، یا بہت اچھا بہت باعمل انسان ہے، لیکن آیا کہ کیا وہ استخارہ جانتا بھی ہے یا نہیں، یہ بڑا اگر وہ جانتا ہے تو وہ تو آپ کو پھر ٹھیک بتا دے گا. اچھا، اب اگلا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں مثال پہلے دیتا ہوں کہ ایک بندے نے استخارہ کیا کہ میں اس نوکری کے لیے چلا جاؤں یا نہ چلا جاؤں، اسے استخارہ مثبت ملتا ہے، تو اب کیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس نوکری میں چلا جائے یا ریفیوز بھی کر سکتا ہے مثبت جواب ملنے کے بعد؟ وہ اصل میں انہیں اسے جانا چاہیے. زندگی ایک رزق کا نام ہے، رزق لینا چاہیے. بالکل. اگر وہ نکل آیا کہ تیرا استخارہ ٹھیک ہے تو اسے جانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں نوکری کے لیے اگر نکلا ہے کہ استخارہ نہیں اچھا تو بھی جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا ہے، آپ کا میدا صحیح نہیں ہے، تو جواب ٹھیک نہ آیا ہو. جب ہمارے میدے میں تضابطی تو ہوگی تو ہمیں اوٹ پٹنگ خواب آئیں گے، تو آپ ادھر طے کر لیں کہ شاید ایسا نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ ہی پتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں کہ میرا استخارہ ہی صحیح نہیں، میں نہیں جانتا. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے مضبوط گفت ارادی کے ساتھ آپ کو بار بار وہ اٹیک کرنا چاہیے، بار بار ایک کام کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر اکثر کامیاب لوگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ پہلے ناکام تھے. وہ جو کام کرتے تھے ان کو ناکامی ملتی تھی، جو کام کرتے تھے ناکامی ملتی تھی، پھر وہ ایک دن کامیاب ہو گئے. ایسا ہی بالکل صحیح. تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او جی استخارہ صحیح نہیں نکلیا. اصل میں ان کو شاید استخارہ صحیح نکالنا ہی نہیں آیا، یا جس نے کیا ہے استخارہ اس کو استخارے کو کوئی دسترس ہی نہیں. ہاں، جو لوگ استخارہ نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کا نام لے کے کر لیا بالکل کہ یا اللہ پاک تو میری مدد عطا فرما. اچھا، ایک اور میں آپ کو استخارے کا شارٹ کٹ بھی بتا دوں. استخارے کا ایک شارٹ کٹ یہ بھی ہے کہ آپ صبح اٹھے نماز پڑھیں اور خود کلامی کر لیں. خود سے ہی کہیں کہ میری قسمت بہت اچھی ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. میری قسمت بہت اچھی ہے، مجھے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. کہ میری قسمت بہت اچھی ہے، مجھے بہت امید ہے کہ اللہ میری بہت مدد کرے گا اور یہ نوکری مجھے ہی ملے گی. یہ ایک الفاظ ہیں، یہ الفاظوں کا جادو ہے کہ آپ الفاظوں کا جادو جگائیں تو آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں نے بھی ویسے یہی آزمایا زندگی میں، کیونکہ ہم چونکہ استخارے سے آگے کی طرف دیکھ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم جو مثبت سوچ اور مثبت الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا ہماری زندگی میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک بات ہے. دوسری، آپ فرما رہے تھے کہ آپ کسی ملک کے سفر میں تھے، مجھے آپ سے یاد نہیں، تو وہاں پر زور اسی چیز پہ دیا جاتا ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ مثبت نہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ابھی حال ہی میں ایک سچ سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا میں 1000 ارب پتی جو لوگ ہیں ان میں جو کامن آتے تھے وہ شکر گزاری. ٹھیک ہے نا، کہ وہ صبح کہتے ہیں کہ شکریہ شکریہ شکریہ، اور دوپہر کو بھی ایسے کہتے ہیں اور رات کو بھی ایسے کہتے ہیں، اور وہ دن میں جتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں یورپ کی میں بات بتاؤں کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو وہ کام ختم ہونے کے بعد فوراً تھینک یو تھینک یو. تو ہم نے یہ چیزیں اپنے آپ کو نہیں ہے ڈالی، نہیں، عادت نہیں ہے ہماری. کیونکہ پنجاب کلچر ہے ایک تو معافی نہیں منگنی تو دوسرا سے کسی کا شکر ادا نہیں کرنا. ہم یہ پنجاب کلچر ہے کیونکہ پنجابی معافی کا لفظ نہیں ہے، یہ بھی اردو چلے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں شکریہ کی عادت نہیں ہے.
اور جو لوگ ترقی کر گئے ہیں، جیسے کہ میرے وہ بہت ہی اچھے دوست ہیں قاسم علی شاہ صاحب، تو انہوں نے دیکھیں شکر گزاری اور شکریہ پہ کتنی ویڈیو بنائی، بہت زیادہ. اور آپ ہمارے جو ہر دل عزیز ہے کالمسٹ جو میں زیادہ پڑھتا ہوں، جو چودھری صاحب، تو ان کے بھی آپ کالم دیکھیں تو وہ سال میں 1-2 کالم ضرور لکھتے ہیں شکریہ 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 کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور قرآن پاک میں بھی ایک ذکر ہے کہ اے ابراہیم تم میرا شکر ادا کرو میں تم کو بہت زیادہ دوں گا. اور جو ہمارے نبی پاک کو بھی ایسا ہی آیا. تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سے الفاظ جو خوبصورت ہیں، میرا اندازہ ہے کہ ان میں یہ الفاظ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جب ہم تہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرا تو تصدق صاحب یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے خوش کرنا ہو، اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو، اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. اس کا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ نئے سننے والوں کے لیے شاید معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے میں 2-3 قسمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے فرد واحد سے ناراض ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس گلی محلے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہر سے ناراض ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ملک سے ناراض ہو جاتا ہے. یا آپ دیکھیں، آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اس کو یہ کہہ دے کہ یا اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے، اچھے کھانے کا شکریہ کر دیا. دیکھیں ایک سیب ہے تو ہم پوری 7 ارب آبادی مل کے بھی ایک سیب نہیں بنا سکتے، ذاتی طور پر ایک سیب نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیب کا، انگور کا یا انار کا ذکر کیا، انجیر کا ذکر کیا. اور میں نے دیکھا کہ آپ انجیر تازی لیں نا، میں جارڈن میں تازی ہے، اسرائیل یروشلم، تو اس علاقوں میں تازی درختوں پہ اگی ہے انجیر. میں نے پہلی دفعہ دیکھی تو یہ اتنی بڑی ہوتی ہے، تو پھر آسا سکڑ کے یہ خشک ہو کے نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. تو جب انجیر کو کھولا جائے تو اس کے اندر نا چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، دانے. تو اگر آپ ان کو ایسی ہی کوئی سی پھل کو دیکھ کے جو آپ کی بڑی ایک ہر دل عزیز پھل ہو، یا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت شکوہ ہوگا یا اللہ پاک تو نے مجھے یہ دیا نہیں، اور وہ مل جائے تو آپ شکر کرتے ہیں. اور اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں پھر اللہ ناراض ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک تو ہے کہ آپ عبادت کر لیں. تو عبادت اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ نے مان لیا تو مان لیا. تو آپ نے عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال دی ہے، تو اس سے بڑی آپ کی کوئی خوش قسمتی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو کرم کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ جتنا شکر کر رہے ہیں اتنا کرم کر رہے ہیں. شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام کر دیا. ایک ہوتا ہے نا شکر الحمدللہ، جب اللہ نے دے دیا تو ہم نے شکر الحمدللہ کہہ دیا. ایک ہوتا ہے شکریہ، شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ایک ہوتا ہے کرم، شکر اور کرم. کرم اللہ تعالیٰ خود ہی کرم کرتا رہتا ہے. صبح اٹھے تو کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی، گھر سے نکلے تو گاڑی مل گئی، کمیٹی پہلے نکل آئی، یہی ہے نا. اور رشتہ پسند کا ہو گیا، جو نوکری ہم سوچ رہے تھے وہ مل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کرم. تو کرم کیوں ہوئے؟ تو پہلے ہم نے شکر ادا. تو جو لوگ اپنی زندگی میں شکر ادا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہر لمحے کہتے ہیں یا سارا دن شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، یقین کریں اگلے دن ان کرموں کی برسات ہونے شروع ہو جاتی ہے. اچھا، جو لوگ آپ وہ پہلے پوچھ بھی رہے تھے، میں بتا دوں، کئی لوگ شکر ادا کرتے ہیں لیکن کرم نہیں آتا. آپ کا سوال تھا، آپ مجھے پوچھ رہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کرم نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ ان کو سب سے بڑے وہ بدقسمت اور نا امید وہ لوگ ہیں تو جو ان کو اللہ کے کرم کا یقین نہیں ہوتا. سب سے بڑے بدقسمت. میں نے آج اس دور میں بھی زندہ ہے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، لیکن ہر دفعہ منہ سجا ہوگا، ہر وقت منہ سجیا، پیڑے حال، بانکے دیہڑے. وجہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی. ہر ان سے جب آپ کو بات پوچھ لیں تو وہ آپ کو 101 گلے شکوے سنا دیں گے. ایوی پراپرٹی سے پیسے کٹ گئے، باہر گیا ٹکٹ مہنگی مل گئی،
KFC کا برگر مہنگا ہو گیا کہ نہ لوگ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کرم ان کے اوپر ہیں، تو ہر چیز میں وہ آپ کو ایسے ملے گا. تو میں آخری میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ واقعہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کیا چیز ہے. ایک اندھیری رات میں ایک بندہ جا رہا ہے پہاڑوں کے اوپر، تو وہ گپت اندھیری رات ہے، چاندنی بالکل بھی نہیں ہے، اور اس وقت میں کوئی زمانے میں لالٹین نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پڑھتا جا رہا ہے کہ یا اللہ کرم کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ کرم کر. تو آگے پہاڑ ختم ہو جاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے، وہ پھر بھی کہتا رہتا ہے کہ یا اللہ کرم کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ میری حفاظت کر، میرا کر، یا اللہ. تو وہ اب زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے، تو کہتا ہے یا اللہ بچا لو، یا اللہ بچا لو، یا اللہ بچا لو. تو بس آگے پیچھے ہاتھ مارتا مارتا ایک درخت کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ لٹک جاتا ہے. تو کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے بچا لے، یا اللہ پاک مجھے بچا لے، یا اللہ پاک مجھے بچا لو. تو اس وقت اب گپت اندھیری رات ہے، ہر طرف سنسان جگہ، تو سرسراہٹ کی آواز آتی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ تو آگے سے آواز آئی میں اللہ کی رحمت، میں تجھے بچانے آئی ہوں. کہتا کیا کروں؟ کہتا ہاتھ چھوڑ دے. کہتا ہے تم مجھے بچانے آئی ہو یا مروانے آئی ہو؟ اللہ کی مدد، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر بھول گیا، میں شکرا ہو گیا. دیکھیں کہ یا اللہ شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے. جب اللہ نے کہا، اس نے کہا نہیں تم ایسا کرو، تم مجھے پکڑ کے اتار کے نیچے اتار دو. کہتے میں اللہ کی وہ مخلوق ہوں جس کے ہاتھ نہیں، تو تم میری بات مانو اور چھوڑ دو، بچ جاؤ گی. کہتے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ ساری راتوں تک لٹکا رہتا ہے. اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت واپس چلی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا امیدی مان میں کفر ہوتی ہے. تو جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو عجیب نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ درخت کی شاخ کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے. ساری رات برف پڑی ہے، برف میں جم کے مر گیا ہے، اور زمین سے 2 فٹ اونچا ہے. زمین سے 2 فٹ اونچا ہے. یعنی کہ ہم سارا دن کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم استخارے میں بھی دیکھ لیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل میں یہ امید ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ کرم کرے گا، تو پھر آپ سے بڑا کوئی بدقسمت بھی نہیں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. حکیم بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی زبردست انداز میں استخارے کو اور باقی چیزوں کو ایکسپلین کیا. ناظرین کرام، میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آپ اور ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فضل مہربانی فرمائے، اور ہمارا ہم پہ اپنا خصوصی کرم اور کرم عطا فرمائے. آمین.